नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोहबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद लम्हे सीरीज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्ती और मोहब्बत की आला मिसाल थे। आज इस उन्वान के ज़ेर तहत हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हंसमुख और खुश मिजाज थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश्क मिजाजी और रूखापन पसंद न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी लोगों से हंसी मजाक भी कर लेते थे, लेकिन उसमें भी कभी कोई गलत बात जबान से नहीं निकालते थे, बल्कि हंसी मजाक भी बहुत पाकीज़ा और प्यारा होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सादगी पसंद थे। सब कुछ आपके कदमों में आ गया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कुछ भी फर्क ना आया। सबके साथ घुले मिले रहते, अलग या ऊंची जगह बैठना पसंद न करते थे। मजलिस में कोई अजनबी शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसानी से पहचान नहीं सकता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से मिलते तो पहले खुद सलाम करते, फिर मुसाफा करते। जब तक दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ ना छोड़ता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ना छोड़ते। जो भी आपसे मुलाकात के लिए आता, उसकी इज्जत करते और निहायत मोहब्बत से अच्छी जगह पर बिठाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की तरफ तवज्जो फरमाते तो पूरा बदन मोड़ कर तवज्जो फरमाते, सिर्फ गर्दन मोड़कर देखने की आदत न थी। मुलाकात के वक्त अगर कोई झुककर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में बात करता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ध्यान से सुनते और जब तक बात कहने वाला अपनी बात खत्म ना करता, कान उसकी तरफ रखे रहते। किसी की मुलाकात को जाते तो दरवाजे के दाएं या बाएं तरफ खड़े होकर इत्तला देते और इजाजत के लिए 3 मरतबा सलाम करते। जवाब ना मिलता तो बुरा ना मानते और वापस चले आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी ताकीद करते थे कि घर वाले पूछे कौन है तो अपना नाम बताया करो, ये ना कहो कि मैं हूँ। कोई मुसाफिर सफर से वापस आता और हाजिरी देता तो उससे गले मिलते और बाज औकात पेशानी चूम लेते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले थे। उन्हें सलाम करते, उनसे प्यार भरी बातें करते, उनको गोद में उठाते, उनका मुंह और सर चूमते और खाने की कोई चीज देते। अगर कभी कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फसल का नया मेवा पेश करता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उन्हें नन्हे बच्चों में बांटते। सफर से वापस आते तो रास्ते में जो बच्चे मिलते, उन्हें बड़ी मोहब्बत से अपने साथ सवारी पर बिठा लेते। एक दफा एक देहाती रईस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों से प्यार करते हुए देखा तो कहा, आप बच्चों को इतना प्यार करते हैं? मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने कभी किसी को प्यार नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह तुम्हारे दिल से मोहब्बत छीन ले तो मैं क्या करूं? एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नवासी हजरत उमामा रजी अल्लाह अन्हा को कंधे पर चढ़ाए हुए मस्जिद तशरीफ लाए और उसी हालत में नमाज पढ़ाई। जब रुकू और सजदे में जाते तो उनको उतार देते, फिर जब खड़े होते तो कंधे पर चढ़ा लेते। एक दफा लड़ाई में काफिरों के बच्चे झपट में आकर मारे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ तो बड़ा गम खाया। किसी ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, वो तो काफिरों के बच्चे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिरों के बच्चे भी तुमसे अच्छे हैं, खबरदार बच्चों को कत्ल न करना, खबरदार बच्चों को कत्ल न करना। फिर फरमाया, हर बच्चा अल्लाह की फितरत पर पैदा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठी जबान वाले थे, शीरी बयां थे, अपनी गुफ्तगू से सबका दिल मोह लेते थे, हर एक से बड़ी नरमी और मोहब्बत से गुफ्तगू फरमाते थे। एक दफा एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर हाजिर हुआ और अंदर आने की इजाजत चाही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे अंदर आने दो, लेकिन ये अपने कबीले का अच्छा आदमी नहीं है। जब वो अंदर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बहुत अच्छी तरह पेश आए और बड़ी मोहब्बत और नरमी से गुफ्तगू फरमाई। जब वो चला गया तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने हैरान होकर पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नजदीक तो वो शख्स अच्छा नहीं था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ निहायत नरमी और मोहब्बत के साथ गुफ्तगू फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक सबसे बुरा आदमी वो है जिसकी बदजुबानी की वजह से लोग उससे मिलना छोड़ दें। इंसान तो इंसान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हैवान को भी मजलूमी की हालत में देखना पसंद नहीं फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर किसी ने कोई नन्ही सी चिड़िया भी नाहक मारी तो क़यामत के दिन वो अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होगा।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت ہے اس شخص پر جو کسی حیوان کا مسئلہ کرے، محض اپنی تفریح کے لیے اس کے جسم میں چیر پھاڑ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و زیادتی کو، چاہے وہ کسی پر بھی ہو اور کسی بھی شکل میں ہو، ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کیا۔ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اور محبت کا درس دیا، شفقت اور دل سوزی کا پیغام دیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کو مخاطب کر کے فرمایا، اے گروہ مہاجرین اور اے گروہ انصار، تمہارے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جن کے پاس نہ مال ہے نہ ان کا کوئی گھر بار ہے، تو تم میں کا ہر شخص دو دو تین تین آدمیوں کو اپنے ساتھ ملا لے۔ ایک اور موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا، جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہو وہ ایک تیسرے آدمی کو بھی اپنے ساتھ لے جائے، جس کے پاس 4 آدمیوں کا کھانا ہو وہ اپنے ساتھ ایک 5واں بلکہ 6ٹا شخص بھی لے جائے۔ ایک اور دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو نصیحت کی، جس کے پاس فاضل سواری ہو اپنی وہ سواری اسے دے دے، جس کے پاس سواری نہ ہو اور جس کے پاس ضرورت سے فاضل کھانا ہو وہ اس شخص کو کھلا دے جس کے پاس کچھ کھانے کو نہ ہو۔ اخوت اور محبت اور ہمدردی اور غمخواری کا کتنا زبردست پیغام ہے یہ۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ یہ پیغام محبت مسلمانوں کے لیے خاص نہ تھا بلکہ ہر انسان سے یہاں یہ بات واضح رہے کہ یہ پیغام محبت مسلمانوں کے لیے خاص نہ تھا بلکہ ہر انسان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنا سکھایا ہے۔ ہر انسان کے دکھ درد میں شریک ہونے اور مصیبت میں اس کا ساتھ دینے کا پیغام دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آسودہ اور سیر شکم ہو کر سوتا ہے اور اس کے بغل میں اس کا پڑوسی بھوکا رہتا ہے اور ایسا وہ جانتے بوجھتے کرتا ہے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رحمت للعالمین کی یہ محبت اور شفقت ہر ایک کے لیے عام تھی، مسلم ہو یا غیر مسلم، دوست ہو یا دشمن، انسان ہو یا حیوان، کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت سے محروم نہ رہا۔ سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محبت کی اور اپنے صحابہ کرام کو بھی اسی محبت کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو تاکید فرماتے تھے، لوگوں کی نقالی نہ کرو، یہ نہ کہو لوگ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ تم تو اپنا یہ اصول بنا لو کہ لوگ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ برا سلوک کریں تو تم برا سلوک نہ کرو، تم کبھی کسی پر ظلم نہ کرو۔ کیا انسانی تعلقات کے لیے اس سے زیادہ خوبصورت ہدایات ہمیں اور کہیں مل سکتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی بابت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے ساری داستان ایک جملے میں کہہ دی۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق منوان قرآن تھا۔ ایک اور موقع پر آپ نے ذرا تفصیل سے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا کہنے کی نہ تھی۔ آپ برائی کرنے والے کے ساتھ برائی نہیں کرتے تھے بلکہ اسے معاف فرما دیتے تھے۔ جب آپ کو کسی 2 باتوں میں اختیار دیا جاتا تھا تو ان میں سے جو آسان ہوتی اسے اختیار کرتے تھے، بشرط یہ کہ اس میں کوئی گناہ کا شائبہ نہ ہو، کیونکہ گناہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور رہتے تھے۔ کبھی اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ آپ نے نام لے کر کبھی کسی مسلمان پر لعنت نہیں کی اور کسی غلام یا لونڈی یا کسی عورت یا خادم یا جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی درخواست رد نہیں فرماتے تھے، بشرط یہ کہ ناجائز نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے آتے، دوستوں میں بھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، باتیں اس طرح ٹھہر ٹھہر کر کرتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ سکے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو خادم خاص تھے کہتے ہیں کہ میں نے 10 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی معاملے میں باز پرس نہیں فرمائی۔ قرآن مجید کے انگریز مترجم اور مفسر پکتال نے یہ الفاظ لکھے ہیں، عرب حکمراں ہو جانے کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیرووں سے برادرانہ انداز سے ملتے رہے۔ آپ کو نقیبوں اور پہرہ داروں کی ضرورت نہ تھی، اپنے لوگوں میں سادگی اور آسانی سے گھومتے پھرتے تھے، ایک رہنما کی حیثیت سے، ایک مصلح کی حیثیت سے اور ایک آزمائے ہوئے دوست کی حیثیت سے۔ اس طرح کی شہادتیں اور بیانات لامتناہی ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظیم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں مقناطیسیت تھی۔ آپ ایسی توجہ، ایسی محبت اور ایسی گرمجوشی سے لوگوں سے ملتے تھے کہ لوگ ایسے محسوس کرتے تھے گویا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ عزیز ترین ساتھی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملنے جلنے والوں میں تحفے تحائف دیا کرتے تھے۔ ربیع رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھجوریں اور ککڑی تحفتاً دی۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس کے بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مٹھی بھر زیورات دیے۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مسکراتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں سے بھی کس طرح محبت اور خندہ پیشانی سے ملتے تھے، اس کا اندازہ ہم اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جب آپ اسلام میں داخل ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے، آپ کہتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک مجمع میں آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ایھا الناس احب الیک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے ایسے اندازہ لگایا تھا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقیقت تھی، جو سچ تھا، وہ بیان کیا۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں من الرجال، یعنی مردوں میں سے کون؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ابوہا، یعنی ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں پھر اس کے بعد؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمرو بن عاص پھر پوچھتے ہیں پھر اس کے بعد؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں آگے پوچھنے سے رک گیا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لے ہی نہیں۔ اس واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمرو بن عاص جو کہ ایمان لانے سے پہلے اسلام کی دشمنی میں پیش تھے، جب وہ ایمان میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کو نصیب ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کس گرمجوشی سے، کس خندہ پیشانی سے، کس محبت سے ملتے رہے ہوں گے کہ انہیں یہ گمان ہوا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبت ان سے کرتے ہیں۔ یہ انداز تھا ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو اپنے آپ میں اور سوسائٹی میں ایک امپورٹنس فیل کروانے کا۔ اخلاق کی تعلیم کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کسی کو زبانی نصیحت کی جائے کہ فلاں کام اچھا ہے اور فلاں برا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نمونہ بن کر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں سے لوگوں کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ جو کچھ بتایا اس پر خود عمل کر کے دکھایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور دوستی جیسے بہترین اخلاق کے بے مثال نمونے پیش کیے ہیں اپنی ذات کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ توفیق اور ہدایت دے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے استفادہ اٹھانے میں اپنے آپ کو کامیاب کر سکیں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔